नाजरीन आदाब। हमने पहले भी कहा है कि कश्मीर पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू करने का बुनियादी मकसद ये था कि सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके थे जो बुनियादी तौर पर पेशेवर सहाफ़ी नहीं होते हैं और उनको भी हक़ है अपने प्रोग्राम चलाने का, लेकिन ऐसा हुआ है कि एक भरमार यहाँ पे थी इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर रियासत में। और आप देख ही रहे हैं कि मुल्की सतह पर भी अब कई लोग ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने मसाइल भी पैदा कर लिए हैं। फ्री फॉर ऑल ये बन चुका है। हमारा बुनियादी मकसद ये था कि एक संजीदा प्लेटफार्म यहाँ पे तैयार किया जाए जिसमें संजीदा आवाज़ें आ जाएं और अपने आप को वो एक्सप्रेस करें। और इस सिलसिले ये बुनियादी मकसद ही था। इसका ये मकसद नहीं है कितनी व्यूज़ हो जाती हैं और कितने फॉलोअर्स हो जाते हैं। ये हम एक जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। ये एक आर्काइवल इम्पोर्टेंस है इसकी। और हमें बहुत से सारे लोग फ़ोन करते हैं, मैसेजेस भेजते रहते हैं दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक से, इंक्लूडिंग फ्राम अक्रॉस द कंट्री। कई ममालिक से वो जानना चाहते हैं कि हमें कहाँ पे मिलेगा। ये प्रोग्राम यूट्यूब पे चलता है, पाकिस्तान इस चैनल का नाम है, और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके बाद आपको नोटिफिकेशंस भी मिलेंगी। हर सैटरडे को हम एक नया प्रोग्राम एक नई शख्सियत के साथ यहाँ पे अपलोड करते हैं जो आप देख सकते हैं। आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग ये देख रहे हैं। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान हैं जम्मू कश्मीर के एक सियासतदान जो 2014 में और 2024 में मुंतखब हुए हैं बारामूला हल्के इंतखाब से एज़ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली, जावेद हसन बेग साहब। बेग साहब, तशरीफ़ लाने के लिए शुक्रिया। मैं आपका मशकूर हूँ कि आप जैसे एक तजुर्बेकार शख्सियत से और आपके इस बड़े ही बाविकार जो आपका यूट्यूब चैनल है, इस पे बात करने का मौका ही फराहम करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। हम आपका जो सियासी सफ़र है इसके आगाज़ पर भी जाएंगे आज से 20-25 साल पहले जो हुआ है, लेकिन पहले हम ये जानना चाहते हैं क्योंकि अभी आप मुंतखब हुए हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असम्बली बारामूला हल्के इंतखाब से। इससे कबल भी आप हुए थे 2014 में। ये जानना चाहते हैं हम कि जब आप आए 2006 का आपने ज़िमनी इलेक्शन लड़ा जो डॉक्टर गुलाम नबी लोन के इंतकाल के बाद, बल्कि मैं कहूँगा उनकी शहादत के बाद, जो एक टेररिस्ट हमले में श्रीनगर में मारे गए थे, उनके बाद जगह खाली हो गई और आपने भी इलेक्शन लड़ा और उनका जो बेटा था शोएब लोन उनके मुकाबिल तो आपने वो हारा, उन्होंने जीता, लेकिन आपको उस वक्त इंट्रोड्यूस किया गया और आप पीडीपी में आए और 2014 का भी जो इलेक्शन था वो आपने पीडीपी के टिकट पे लड़ा। और आपके चाचा मुज़फ़्फ़र हुसैन बेग साहब जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं और मारूफ सियासतदान हैं, मारूफ वकील हैं, उन्होंने आपको इंट्रोड्यूस किया। लेकिन ये क्या हुआ कि आप हालिया अयाम में ही पीडीपी को भी छोड़ गए और बेग साहब को भी छोड़ गए और उनके खिलाफ इलेक्शन भी लड़ा, उन्हें हराया भी और जीते भी। ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन क्यों हुई? दुनिया में कोई चीज़ मुकम्मल नहीं रहती है। दुनिया में हर इंसान के साथ कई वाक़ात रूनुमा होते हैं जो उसकी शख्सियत को तश्कील देते हैं और उसमें वक्त गुज़रने के साथ साथ इंसान में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। इंसान की सोच में तब्दीलियाँ आती हैं, इंसान के उठने बैठने में, इंसान के रवैये में तब्दीलियाँ आती रहती हैं। मैं पीडीपी में से निकला नहीं था, पीडीपी में से मैं निकाला गया था जी। जो लोग एक्सपेल हुए, महबूबा जी ने एक्सपेल किए, उन्होंने कोई नोटिस नहीं दी। मेरी एक्सपल्शन की कोई नोटिस नहीं थी। वजह क्या बनी? वजह उनको मालूम होगी क्योंकि उन्होंने रीज़न्स नहीं दिए थे। अच्छा। कि हमें क्यों एक्सपेल किया। हम 5-8 आदमी एक्सपेल कर दिए गए, उसके उन्होंने रीज़न्स नहीं बताए कि हमें एक्सपेल क्यों किया गया, क्योंकि वो ख़ुद जेल के अंदर थी उस वक़्त। जेल नहीं कहेंगे, वो उस वक़्त बहरहाल मैं ये कहूँगा कि एक गेस्ट हाउस में रिहाइश पजीर थी और वहीं से ये फ़ैसला हुआ कि इन लोगों को हमने एक्सपेल करना है। क्यों किया, किसके कहने पे किया, क्या चार्जेस थे, वो उन्होंने बताना मुनासिब नहीं समझा। कोई चार्ज शीट को एक्सप्लेन नहीं, कुछ नहीं हुआ, न मौका फराहम किया, न 6 साल के लिए किया। वो था निकाल दिया हमें पार्टी में से सीधा। तो जब पार्टी में से निकाल दिया गया तो उसके बाद फिर सियासी फ़ैसले करने जो थे वो मेरा एक सियासी और ज़ाहिर सी बात है इखलाकी हक़ भी था। तो मैंने वक्त गुज़रने के साथ कुछ फ़ैसले किए जिनमें कुछ फ़ैसलों में मेरा कोई अमल दखल नहीं था,
لیکن جو نیشنل کانفرنس کے ساتھ مل جانا تھا یہ میرے اپنی سوچ کا ایک فیصلہ تھا، سوچا سمجھا اور سنجیدہ فیصلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ فیصلہ میرا درست ثابت ہوا ہے۔ جہاں تک بیگ صاحب کو سے الگ ہونے کا تعلق ہے تو بیگ صاحب سے میں الگ نہیں ہوا ہوں، بلکہ بیگ صاحب اس وقت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے سرپرست اعلیٰ تھے جب پارٹی نے مجھے ایکسپیل کیا۔ جی، تو بیگ صاحب چاہتے تو وہ یہ سارا فیصلہ ریووک کروا سکتے تھے، جو یہ فیصلہ ہوا تھا اس کو ریووک کروا سکتے تھے۔ کیا محبوبہ جی اور بیگ صاحب کے درمیان اس سلسلے میں کوئی مشاورت ہوئی تھی؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ بیگ صاحب کی مرضی کے بغیر مجھے پارٹی میں سے ایکسپیل کیا جاتا؟ میرا یہ اندازہ ہے کہ مجھے پارٹی میں سے ایکسپیل کرنے کا جو فیصلہ تھا اس میں بیگ صاحب کی مرضی کو ملحوظ نظر ہی نہیں رکھا گیا، بلکہ ان کی مرضی کے مطابق ہی مجھے پارٹی میں سے ایکسپیل کیا گیا۔ یہ میرا ایک تجزیہ ہے، ایک اندازہ ہے، اور یہ بالکل میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میرا یہ اندازہ درست ہے۔ کوئی ایسی وجہ رہی ہوگی کیونکہ 2006 میں جب ہم آئے وہاں پہ ہم نے آپ کا الیکشن بھی کور کیا، جب آپ لڑ رہے تھے تو بیگ صاحب کافی سرگرمی سے آپ کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اس وقت جو کریری حلقہ انتخاب تھا، جو اب واگورا کریری ہے، اس وقت سنگراما تھا، تو جس میں بعد میں آپ نے 2014 کے الیکشن میں کامیابی بھی حاصل کر لی اور پی ڈی پی کے ٹکٹ پہ، اور ابھی ہم نے ناظرین کو بتایا 2024 میں آپ نیشنل کانفرنس کے ٹکٹ پہ آپ وہاں سے جیتے۔ آپ نے کبھی کوشش کی بیگ صاحب کے پاس جانے کی؟ کیونکہ ایک وہ والد کی طرح آپ کی پرورش کرتے تھے، آپ کو پروموٹ کرتے تھے، تو یہ ناراضگیاں کبھی کبھی گھروں میں ہوتی ہیں، تو دور کرنے کی کوشش کی؟ آپ نے اس پروگرام کے شروعات ہی میں بڑے ایک ایسے سوال ابھارے ہیں کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں تھوڑی اس کی وضاحت کروں۔ جہاں تک بیگ صاحب اور میرا تعلق ہے، یہ تعلق خدا کی طرف سے ہے، رشتے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ جی، اور صرف اگر میں ایک قدم پیچھے چلوں جی، تو میں مظفر حسین بیگ ہوں، میرے چاچا ہیں وہ، تو ایک ہی قدم پیچھے چلنا ہے تو میں ان کا بھائی ہو گیا، ایک ہو گئے۔ 2 قدم پیچھے چلوں تو میں اور بیگ صاحب ایک ہی باپ کی اولاد ہیں۔ ایک بار مجھے یاد ہے عمر عبداللہ صاحب نے جب وہ تقریر کر رہے تھے تو آپ کو ایڈریس کر کے بتایا، مجھے لگ رہا ہے یہ مظفر حسین بیگ ہے۔ تو مجھے اور بیگ صاحب کا جو الگ ہونا ہے یہ قسمت کی یا تقدیر کی، یا میں یہ سمجھوں گا کہ ان دونوں کی اور پھر ہم دونوں کی بدقسمتی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ بیگ صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ وہ میرے بزرگ ہیں، اور اگر آج بھی وہ مجھے فون کروا دیں تو میں پاؤں ننگے ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن جب معاملات انسان کی اپنی عزت اور وقار کے بن جائیں اور پھر آپ کو اپنے عزت اور وقار کے لیے کھڑا ہونا پڑے، تو جو شخص اس وقت اپنی عزت اور وقار کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا وہ کبھی دوسری کی عزت اور وقار کے لیے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سمجھیں کہ ایک سیب کے بیچ میں جب چاقو داخل ہوتا ہے تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر ہی دیتا ہے، پھر اس کا ایک ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وجود کٹتا ہے۔ یہ جو میرا اور بیگ صاحب کا الگ ہو جانا ہے، یہ ہمارے صرف گھر کے اندر ایک بہت بڑا بدنصیب واقعہ نہیں ہے، بلکہ میری اور ان کی سیاست میں بھی ایک بدنصیب واقعہ ہے
کہ جس شخص کو دیکھ کے میں جینا چاہتا تھا، جو میرا آئیڈیل تھا، مطلب آپ کے رول ماڈل تھے؟ رول ماڈل. میں کبھی اپنے بارے میں سوچتا ہی نہیں تھا، سوچ بھی کیسے سکتا تھا جس کے سامنے اس طرح کا شاہکار ہو. مظفر حسین بیگ صاحب کی ایک اپنی شخصیت ہے. تو مجھے یاد ہے کہ جب میں ان کو دیکھتا تھا یا جب میں سیکریٹریٹ میں ہوتا تھا، میں ایک جیب میں کنگا بھی رکھتا تھا، اور جب بیگ صاحب وہاں بیٹھا کرتے تھے کرسی پہ اور میں پیچھے کھڑا رہتا تھا، تو کبھی ان کے داڑھی کے بال یا اگر سر کے بال بکھر جائیں تو میں موقع دیکھتے ہی سب سے پہلے ان کے سر کے بال اور داڑھی کے بال درست کر دیا کرتا تھا. اور مجھے ڈانٹتے تھے، کہتے تھے کیا مجھے اب جوان بنانا ہے تم نے. تو میں یہ نہیں برداشت کر سکتا تھا کہ ان کا داڑھی کا بال ادھر سے ادھر ہل جائے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اسی شخص کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا. جی. تو جب میں یہ لکھوں گا تو میں اس کو اپنے جگر کے لہو سے لکھوں گا، یہ داستان کہ کیسے ایک باپ اور بیٹے کو الگ کر دیا گیا. میں تو ان کے میرے اس وقت میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے بیگ صاحب کو جب دیکھا تو یہ جب ان کے ساتھ رہا میں سیاست میں، تو میں ان کو مظفر حسین بیگ کی نظر سے نہیں دیکھتا تھا. میں سوچتا تھا جیسے یہ میرے غلام مرتضیٰ بیگ ہوں. میں اپنے جو میرے دادا تھے، میں تو ان کی جہاں پر وہ ان کی تدفین ہوئی ہے، میں تو اس مٹی کی بھی اتنی قدر رکھتا ہوں کہ جتنی میں اپنی ساری فیملی کی نہیں رکھتا، اپنے مستقبل کی نہیں رکھتا. تو میں یہ سمجھتا تھا تو یہ تو غلام مرتضیٰ بیگ ہیں. جی. اور میرے خاندان میں اس طرح کا دوسرا آدمی کبھی پیدا ہوگا یہ تو مجھے یقین تھا. میری دوران حیات نہیں ہوگا، آگے چل کے ہو نہ ہو پتہ نہیں. اور اپنے بارے میں سوچتا ہی نہیں تھا. جب ان کا الیکشن، جتنے ان کے الیکشن تھے یا ان کی سیاست تھی، تو وہ تو بس چاند کی طرح آسمان پہ چمکتے تھے. اندھیروں میں تو میں چلتا تھا ان کے لیے. میں نے رات اور دن کو نہیں دیکھا، میں نے زندگی اور موت کو بھی نہیں دیکھا ہے. میں ہر جگہ بھیڑ جاتا تھا اور یہ سوچ کے بھیڑتا تھا کہ یہ ان کے لیے اگر آخری جنگ بھی میری ہوگی تو ہو جائے، لیکن مظفر حسین بیگ کی جنگ، اس کی عزت اور وقار کی جنگ میں نے لڑنا ہے، چاہے میں اس میں کنزیوم ہی کیوں نہ ہو جاؤں. اور سو میں لڑتا تھا ان کے لیے. اور یہ جو میری زندگی رہی ہے، یہ میرے ایک ایسے ریگستان کا سفر رہا ہے بچپن سے کہ جو مجھے ہر گزرتے دور کے ساتھ مضبوط بناتا چلا گیا. بدقسمتی سے جب انہوں نے مجھے الگ کیا، اور الگ کرنے کے بعد کچھ باتیں انہوں نے ایسی میرے بارے میں کہہ دی جو ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی. کیونکہ میں ادھر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ وہ درست نہیں تھی. میں نہیں کہتا ہوں کہ مطلب گھر پہ بتائیں یا تقریر میں بتائیں؟ تقریر میں بتا دی جو درست نہیں تھی. اور میں نے بہت کوشش کی کہ 24 گھنٹے میں کوشش کرتا رہا کہ میری ان سے یا ملاقات ہو یا ٹیلی فون پر بات ہو. سو میں نے بڑی کوشش کی لیکن مجھے ان تک رسائی ممکن نہیں ہوئی. تو اس کے بعد جب میں نے ریبٹل کیا تو اس میں نے ایک وعدہ کیا تھا ان کے ساتھ کہ میں نے ساری زندگی آپ کی سیاسی جنگ لڑے ہیں، ایک سیاسی جنگ آگے بھی ہم لڑیں گے، اور اس بار آپ کا اور میرا سامنا ہوگا اور باقی معاملات اللہ کرے گا. لیکن میں نے کہہ دیا تھا کہ یہ الیکشن میری زندگی کا وہ الیکشن ہوگا کہ وہ دیکھیں گے الیکشن کس کو کہتے ہیں. اور بدقسمتی سے جو وہ الفاظ تھے، جیسے اس وقت اللہ میرے ٹوٹے ہوئے دل کی آواز سن رہا تھا، اور بیگ صاحب نے ایک انتہائی غیر سنجیدہ اور غیر مناسب فیصلہ کیا اس وقت میرے خلاف الیکشن لڑنے کا. کیونکہ جب میں الیکشن لڑ رہا تھا تو میں یہ تھوڑا دیکھ رہا تھا کہ میں اس میں سے کیسے نکلوں گا. میرے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، یا وہ الیکشن جیتنا تھا یا مرنا تھا. سو مرنا تو ابھی مقدر میں تھا نہیں، اس لیے جیتنا میری مقدر میں تھا، اور سو میں جیت گیا. تو یہ ایک بڑی، میں نے کہا آپ کو جب میں آگے چل کے یہ ریکارڈ کروں گا ایک کتاب کی صورت میں، تو اس میں اس سب پہ تذکرہ ہوگا، آپ کو میں ضرور بھیجوں گا. آپ پڑھ لیجئے گا کہ یہ رشتہ کیسا تھا اور اس کو کیسے اس نیج تک پہنچایا گیا.
اکثر ایسا ہو جاتا ہے جب اپنے ہی کسی فرد کے خلاف، خاندان کے فرد کے خلاف، کسی دوست کے خلاف، کسی محسن کے خلاف کوئی الیکشن لڑتا ہے تو کافی دقت ہو جاتی ہے۔ 2024 کا جو الیکشن ہوا یہ آپ نے اپنے چاچا کے خلاف لڑا، اس نے آپ کے خلاف لڑا، آپ یہ بتا رہے تھے انہوں نے مناسب فیصلہ نہیں لیا، وہ شاید یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ کا فیصلہ مناسب نہیں تھا، لیکن یہ بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایک نیشنل کانفرنس کا پہلے سے ایک گڑھ وہاں پہ رہا تھا، لیکن بعد میں بیگ صاحب وہاں کامیاب ہوئے تھے، پھر آپ بھی کامیاب ہوئے تھے اس الیکشن میں۔ تو پی ڈی پی کا ایک گڑھ بنا تھا، غلام حسن راہی جو آپ کے خلاف لڑ رہے تھے 2014 کے الیکشن میں، انہوں نے صرف 7,000 ووٹ حاصل کر لیے تھے۔ اب نیشنل کانفرنس نے اس کو واپس حاصل کر لیا ہے اور اچھی ایک وکٹری کے ساتھ، جس میں آپ کے جو ماضی مقابل شعیب لون جنہوں نے 2006 کا بھی ضمنی الیکشن لڑا تھا 10,000 ووٹ سے وہ پیچھے رہ گئے آپ کے، اور بیگ صاحب 16,000 ووٹ پیچھے رہ گئے، 19,000 ووٹ پیچھے رہ گئے، اور سبھی میرے خیال سے سبھی 8 جو امیدوار آپ کے خلاف تھے سارے لوگ ضمانت ضبط ہو گئی ان لوگوں کی۔ تو یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ نیشنل کانفرنس کے حق میں جو ایک انڈر کرنٹ یا ایک ویو چل رہی تھی، یا آپ کا کوئی اس میں کوئی ذاتی طور پہ کوئی کمال تھا؟ بس اللہ کی مدد تھی، اور جب اللہ تبارک تعالیٰ کسی کی مدد کرتے ہیں تو پھر جو وسائل ہیں وہ خود بخود وجود میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میں بارہمولہ میں جو الیکشن میں نے جیتا ہے، اس میں 3 بڑے امپارٹنٹ فیکٹر رہے ہیں۔ پہلا فیکٹر اللہ کی مدد، دوسرا فیکٹر اللہ کی مدد، اور تیسرا فیکٹر اللہ کی مدد۔ اور اس کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ یہ الیکشن میں بیگ صاحب کے خلاف تو لڑ ہی نہیں رہا تھا۔ اس الیکشن کے پیچھے ایک اور کئی بڑے بڑے پہاڑ کھڑا تھے جو مجھے ہرانا چاہتے تھے، اور اگر ایک نارمل الیکشن ہوتا اور میں نے نارمل طریقے سے اس کو لیا ہوتا کہ نیشنل کانفرنس کی جو ایک ویو ہے وہ مجھے اس میں سے نکال دے گی، تو وہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ میں اگر اسی پہ کاؤنٹ کرتا تو پھر سوال پیدا نہیں ہوتا اس الیکشن میں لڑنا۔ یہ الیکشن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الیکشن میری دیوانگی تھی، اور اللہ کے سامنے جو میں نے وہ سجدہ کیا تھا وہ یہ سجدے میرے کا فیصلہ ہے، اور میرے ساتھیوں کی جو میرے ساتھی تھے، جتنے بھی میرے ساتھی تھے جنہوں نے یہ الیکشن لڑا، یہ ان کا ساتھ، ان کی دعائیں، بزرگوں کا ساتھ، بزرگوں کی دعائیں، اور ان دعاؤں کا اثر تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ مقدر کر دی تھی میری جیت۔ اس کے بعد آپ اس کا کریڈٹ نیشنل کانفرنس کو دیں، لوگوں کو دیں، انڈر کرنٹ کو دیں، اب جس چیز کو بھی آپ اس کے ساتھ جوڑنا چاہیں جوڑ سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الیکشن تھا ہی اللہ کی مدد پر انحصار میرا، سو اللہ نے مدد کی اور الیکشن میں جیت گیا۔ اس میں یہ جو کہتے ہیں نا فیلئر نیڈس نو ایکسپلینیشنز، جو سکسیس ہوتی ہے یہ بعد میں لوگ کہتے ہیں میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ مین لفظ کچھ نہیں ہوتا۔ آپ کو یقین تھا کہ آپ جیت رہے ہیں؟ مجھے یقین تھا کہ میں الیکشن لڑوں گا اور میں الیکشن جیتوں گا، کیونکہ میرا تکیہ جس پہ تھا نا، جس کو کہتے ہیں نا، میں جب اللہ پہ بھروسہ میں نے کیا تو وہ دیوانگی کی حد تک تھا۔ میں نے کہہ دیا آپ کو، دیوانگی کی حد تک تھا، ورنہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو لوگ مجھے ہرانا چاہتے تھے اور جو لوگ کسی اور کو جتانا چاہتے تھے، ان کی اور میری طاقت میں، ان کی اور نیشنل کانفرنس کی طاقت میں کتنا فرق ہے۔ یہ تو یک طرفہ الیکشن ہو سکتا تھا اگر اس میں اللہ تعالیٰ مدد نہ کرتا۔ سو اللہ کی مدد سے جو لوگوں میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا میرے تئیں، تو پھر وہ بنتا چلا گیا۔ البتہ یہ ہے کہ بہت ہی دانائی کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ میرے ساتھیوں نے یہ الیکشن لڑا ہے، ان کے گھر والوں نے یہ الیکشن لڑا ہے، ان کی عورتوں، بیٹیوں، بچیوں نے یہ الیکشن لڑا ہے۔ تو اگر میں یہ کہوں کہ یہ میں تھا اور وہ تھا، نہیں ہے، اللہ تھا اور لوگ تھے، سو اللہ نے مدد کی ہے، جیت کے وابستہ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے نمائندے بھی ہیں۔ ابھی جو فیصلہ ہوا ہے مرکزی سرکار کا، جس میں پہاڑی کمیونٹی کو شیڈول ٹرائب کا درجہ دیا گیا اور ان کو گجر کمیونٹی اور دوسرے کمیونٹیز کے برابر لایا گیا، اور ان کے لیے الگ سے 10% کا ریزرویشن دیا گیا۔ ہم اس پہ بھی بات کریں گے، وہ الگ سے اس پہ ایک کنٹروورسی ہے، اوپن میرٹ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہے، لیکن ابھی تک یہ ہے کہ پہاڑی کمیونٹی کو ریکوگنائز کیا گیا اور ان کو یہ حق دیا گیا جس کے لیے وہ پچھلے 30 سال سے لڑ رہے تھے۔
نیشنل کانفرنس کی سرکار جب آئی تو اس وقت جو انہیں منشور بنایا تو اس میں یہ بتایا گیا ہم اس آرکشن کو، اس ریویژن، اس کو ریزرویشن کو ہم ریوائز کریں گے، جس کے بارے میں بی جے پی کا کہنا ہے کہ ہم کرنے ہی نہیں دیں گے۔ آپ کہاں پہ رہیں گے؟ ایک طرف سے نیشنل کانفرنس اور دوسری طرف سے پہاڑی کمیونٹی اپنی، آپ کن کا ساتھ دیں گے اگر اسمبلی میں یہ معاملہ آیا یا سرکار کے سامنے آیا؟ میں اصول پہ سیاست کروں گا۔ جہاں تک بارہ مولہ کانسٹیچوئنسی کا تعلق ہے، کوئی 1,35,000 ووٹ ہیں اور اس میں 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ کشمیری اسپیکنگ لوگوں کے ہیں جی، اور میرے اندازے میں پہاڑی ووٹ کوئی 6,000 ہوگا، گجر ووٹ 7-8 ہزار کے قریب ہوگا۔ تو بنیادی طور جو مجھے ووٹ ملا ہے، تو اگر بات زبان کی جائے تو وہ کشمیری لوگوں کا نہ صرف ووٹ تھا، سپورٹ تھا، بلکہ انہوں نے الیکشن لڑا ہے۔ جی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی واحد اور انوکھی قوم ہے کشمیری اسپیکنگ لوگ، جن میں تعصب نہیں ہے، اور اس کی زندہ مثال میں ہوں۔ ہم 2 پہاڑی تھے بیگ زبان بولنے والے، کشمیری تو ہم سب ہیں، 2 پہاڑی بیگ صاحب ان میں 2 پہاڑی تھے، تو جو 60,000 ووٹ پڑا ہے اس میں سے 30,000 ہم 2 لے گئے نا، پہاڑی بولنے والے، باقی سارے جو تھے وہ 30,000 ووٹ لے گئے، اور وہ کشمیری تھی۔ تو یہ جو کشمیری زبان بولنے والے لوگ ہیں، ان کے دل میں تعصب نہیں ہے۔ سو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس قوم کو چھوڑ دوں گا صرف اس لیے کہ میں کسی اور چیز کو خاطر میں رکھ کے، مجھے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ اسی قوم کے ذریعے سے دیا ہے، تو جہاں ان کے مفادات ہوں گے وہاں میں اپنے آپ کو داؤ پہ لگا سکتا ہوں۔ جہاں تک ریزرویشن کا تعلق ہے، اس پہ ایک ایسی انصاف پر مبنی اپروچ گورنمنٹ کی ہونی چاہیے جس میں سماج کے مختلف جو آپ کے یونٹس ہوتے ہیں جو ایک سماج کو تشکیل دیتے ہیں، جی، ان کے درمیان نہ صرف ایک بھائی چارہ قائم رہنا چاہیے، ایک رشتہ قائم رہنا چاہیے، ایک دوسرے پہ بھروسہ قائم رہنا چاہیے، بلکہ جب آپ کسی ایک کو فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ کسی دوسرے کو نقصان نہ لگے کر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس قوم کو آپ نے ہر حالت میں اعتماد میں لے کر ساتھ چلنا ہوگا۔ ہماری بدقسمتی سے جو ہماری تاریخ رہی ہے، جب آپ جموں کشمیر کی، خاص کر کشمیر کی جو تاریخ رہی ہے، جب آپ اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو آپ کو یہاں سب کچھ نظر آئے گا، صرف ایک چیز کی آپ کو کمی محسوس ہوگی، وہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنا۔ جی، اور جب قوموں کے درمیان مشورہ کرنے کا اصول ہی ختم ہو جائے تو ان کا حشر وہی ہوتا ہے جو ہمارا ہو چکا ہے۔ جی، تو اس سلسلے میں جب آگے بات کریں گے تو تفصیل سے میں بات کروں گا۔ اس وقت میرا یہ اتنا کہنا مناسب ہے، گورنمنٹ کو سجیسٹ کرنا مناسب ہے کہ یہ قوم متحمل نہیں ہو سکتی کسی مزید تضاد کی جی، اور نفرت کی۔ گورنمنٹ کو ہر ایک کو تعداد کی بنیاد پر نہیں، اصول کی بنیاد پر ہر ایک کمیونٹی کو اعتماد میں لے کے ایک ایسی اپروچ اختیار کرنی چاہیے جس سے نوکریوں کی تقسیم میں کی وجہ سے قوم تقسیم نہ ہو جائے۔ زیادہ سے زیادہ مجھے یہ لگتا ہے میکسیمم اگر 20, 25, 30 ہزار آدمی یہاں اگر ملازم لگتا ہے، زیادہ سے زیادہ ان 5 سالوں میں، زیادہ سے زیادہ، کیونکہ آپ کے پاس جو گورنمنٹ کے اعداد و شمار، اس کے حساب سے آپ دیکھ لینا اور میری بات پر یقین رکھنا، اس میں 10 یا 15 ہزار جو ہوں گے وہ ریزرویشن والے ہوں گے، 15 ہزار جو ہوں گے وہ اوپن میرٹ والے ہوں گے۔ نیشنل کانفرنس کے منشور میں ہے کہ 1 لاکھ لوگوں کو ہم نوکری دیں۔ تو وہ بات کریں کہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میرا اپنا ایک ہے، تو یہ اسی کے لیے ساری قوم کو برباد کر کے رکھنا اور ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دینا یہ مناسب نہیں ہوگا۔ ایک اصولی موقف یہ تقسیم در تقسیم نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، ذات پات کی ہو گئی ہے، ہونی نہیں چاہیے، اور آگے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب کو ساتھ لے کے چلیں۔
بیگ صاحب، آپ نے اپنی زندگی سیاسی زندگی کا آغاز کیا ہے 2006 کے الیکشن سے. اس سے پہلے بھی آپ سرگرم تھے سماجی سطح پہ، سیاسی سطح پہ، لیکن ویزیبلٹی بہت کم تھی. اور اس کے بعد آپ کے الیکشنز کا ہم نے ذکر کیا 2014 اور 2024 کے الیکشنز کا. تھوڑا سا پیچھے ہم جائیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے، خاص طور سے جب جو نامی گرامی سیاسی خاندان ہوتے ہیں، آپ بھی ایک ایسے خاندان سے جو بیگ صاحب کی وجہ سے کافی یہاں پہ ایک مشہور ایک خاندان ہے، تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ بس مطلب یہ پیراشوٹ ہو کے آئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے. تو آپ کا یہ کوئی ایڈوانٹیج تھا کہ آپ بیگ صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے؟ آپ نے کن حالات میں اپنا سیاسی سفر شروع کیا؟ اس وقت ملیٹنسی بھی کافی عروج پہ تھی اور خطرات بھی بہت زیادہ تھے. تو ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے اس وقت یہ فیصلہ لے لیا کہ مجھے ہندوستان کی مین سٹریم پالیٹکس میں آنا چاہیے. اور آپ تو اس میں بھی بیانات بھی دیتے رہے ان کے خلاف، جو ملیٹنٹس وغیرہ تھے ان دنوں، جو اکثر لوگ یہاں پہ ہمارے پولیٹیشنز ہیں وہ پولیٹیکلی کریکٹ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے 2017 میں بھی ایک بیان دیا. ہم جاننا چاہیں گے کہ کن حالات میں آپ نے یہ سفر شروع کیا تھا 2000 کے بعد؟ یہ 1998 میں جب بیگ صاحب نے پارلیمنٹ الیکشن لڑا جی، تو میں دلی میں بیگ صاحب نے مجھے بلایا تھا دلی، اور ہمارے درمیان سیاست کو لے کے کچھ باتیں ہوئی، چونکہ وہ مجھے بیگ صاحب مجھ پہ بہت بھروسہ کرتے تھے، جس میں صاحب الدین سعود صاحب نیشنل کانفرنس کے جیتے اور بیگ صاحب ہارے تھے. جی. تو فیصلہ یہ ہوا کہ بیگ صاحب الیکشن لڑیں گے، اور اس کی سیاسی وجوہات بھی تھیں، اور ہمارے جو بارہمولہ کانسٹیچوئنسی ہے اس کی اقتصادی معاملات بھی تھے. اور چونکہ بیگ صاحب کا ایک ماضی رہا تھا جس میں انہوں نے سیاسی طور کوشش کی تھی کہ وہ بارہمولہ کی نمائندگی کریں، سو یہ فیصلہ ہوا کہ وہ الیکشن لڑیں گے. اور بیگ صاحب دلی میں رہے، میں آ گیا، اور ہم نے یہاں ایک شروع کر دیا کام کرنا. میرے لیے اس لیے آسان تھا کام کرنا کہ 1988 میں میں نے شروع کر دیا تھا اپنے علاقے میں سوشل ورکر کام کرنا، کیونکہ میرے علاقے میں جس چیز کی مجھے سب سے زیادہ کمی محسوس ہوتی تھی وہ تھا تعلیم کے میدان میں ایک کریڈیبل انسٹیٹیوشنز کا، ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق جو تعلیمی ادارے ہوتے ہیں ان کی کمی تھی. گورنمنٹ سکولز کی حالت بہت خراب تھی، خستہ تھی. تو میں نے پرائیویٹ سکولز کھولنے کی کوشش کی اور کھولے بھی، اور ساتھ میں پھر یہ سوشل ورکر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی طور بھی 1988 سے ہی ایک پہل ہو گئی تھی. غلام رسول بٹ صاحب ہوتے تھے سراکوارہ کے، جی ہاں، تو ہاں، تو انہوں نے مجھے بلایا تھا. انہوں نے ایک دو مسجدوں میں میری وہ سنی تھی جو میں نے علم کے حوالے سے باتیں کی تھی. تو انہوں نے اس وقت مجھے مشورہ دیا تھا کہ مجھے نیشنل کانفرنس میں شمولیت کرنی چاہیے اور کام کرنا چاہیے. تو بہرحال بعد میں ملیٹنسی کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. تو 1998 میں بیگ صاحب کا الیکشن جو تھا اس میں ایک چیف الیکشن ایجنٹ کے طور میں نے شمولیت کی، بلکہ کاغذی ذمہ داری کسی اور کی تھی، لیکن اس باقی ساری ذمہ داریاں میری ہی رہی. پھر 1999 میں جب پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی بنی تو میں اس کے بانی رکن میں سے تھا. میں یوتھ کا جنرل سیکرٹری بھی بنا. سو ہم کام کرتے رہے. 1999 کا الیکشن بھی لڑا، نہ صرف وہاں لڑا بلکہ جب پی ڈی پی بنی تو پھر اس وقت جتنے تینوں جگہ ہم نے شمولیت کی، سری نگر میں بھی، اننت ناگ میں بھی اور بارہمولہ میں. پھر 2002 میں جب پنچایت الیکشن ہوا تو اس میں بھی پارٹیسپیٹ کیا، جس کی وجہ سے ملیٹنٹس میرے پیچھے پڑ گئے بری طرح. پہلے تو تھے ہی اختلافات ان کے ساتھ، لیکن ڈیتھ وارنٹ میرا جو تھا وہ 2000 کے الیکشن کے بعد جو پنچایت الیکشن ہوئے تھے اس میں میرے خلاف اور تقریباً 12-14 آدمیوں کا ڈیتھ وارنٹ نکلا، جن میں سے تقریباً 8-10 آدمیوں کو مارا. ہی الیکشن ہوا تھا جو کئی جگہوں پہ ہوا، کئی جگہوں پہ نہیں ہوا. 2002 میں، ہاں، اسی میں جو ہمارے کئی ساتھی شیخ محمد صادق صاحب کو مار دیا گیا. وہاں ایک مفتی صاحب کے قریبی ساتھی تھے، ملیٹنٹ ہوتے تھے، ایک سریر خان اس کو مار دیا گیا. کچھوا کے ایک غلام محی الدین ڈار صاحب تھے، اس کو مار دیا گیا. ایک بٹ صاحب مقام کے سرپنچ ہوا کرتے تھے، ان کو مار دیا گیا. اسی طرح ہمارے وزر میں ایک بہت پرومیننٹ فیملی تھی نیشنل کانفرنس کی، ان کو مار دیا گیا. تو اس سے پہلے ہمارے غلام رسول بٹ صاحب جو سراکوارہ کے تھے،
یہ MLA2 ٹائم، ان کو مار دیا گیا تھا. اشرف علی بیگ میرے کزن ماما تھے، ان کو مار دیا گیا. ایک بیگ صاحب کے کزن بردر تھے مسعود احمد بیگ، ان کو مار دیا گیا. ہمارے ہی ایک اور رشتہ دار تھے ایک لطیف آباد کے، تو وہ پہلا ملیٹنٹ نے جو پہلا آدمی مارا وہ وہی تھے. وہ 6 بہنوں کا ایک بھائی تھا، اور پھر اس کو دفنانے کے لیے جگہ بھی نہیں دی، اٹھانے کے لیے نہیں تھا کوئی. تو بہرحال یہ ایک لمبی داستان ہے، بڑی اذیت ناک داستان ہے. جو سلوک اپنے لوگوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے یہ شرمناک بھی ہے اور اذیت ناک بھی ہے. تو اس کے بعد پھر 2005 کا جو مجھے مینڈیٹ ملا، وہ بیگ صاحب کی مرضی نہیں تھی کہ الیکشن لڑے. وہ رسک نہیں لینا چاہتے تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ 2006 کا ضمن جی وہ بیگ صاحب نہیں چاہتے تھے کہ میرا یہ لڑے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب یہ الیکشن ہار جائے گا یہ بیگ صاحب کی ہار مانی جائے گی. اس لیے اس الیکشن کے مینڈیٹ میرے حق میں ڈکلیئر ہونے میں بھی 3 مہینے ایکسٹرا لگ گئے، کیونکہ بیگ صاحب نہیں مان رہے تھے. لیکن مفتی صاحب نے انسسٹ کیا، اور مفتی صاحب چاہتے تھے کہ میں الیکٹورل پولیٹکس میں ایک رول ادا کروں، اور انہوں نے یہ کہا بھی تھا کہ اگر تم میرے زندگی کے دوران نہیں بنو گے تو میرے بعد بننا تمہارے لیے مشکل ہوگا. تو یہ مفتی صاحب کی مرضی تھی کہ 2006 کا ضمنی الیکشن میں لڑوں. اور میرے ہارنے کی 3 وجوہات تھی. ایک وسائل کی ٹوٹل بہت کمی تھی. دوسرا اس وقت جو بڑے امپارٹنٹ ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں انہوں نے شعیب لون کی حمایت کا اعلان کر دیا. اس میں PDP کے لوگ بھی تھے اور غلام حسن میر بھی تھے. ہاں اس میں دلی کے لوگ بھی تھے. جی. اور غلام حسن میر PDP سے وابستہ تھے، لیکن وہاں پہ وہ ایک ریبل کے طور پہ کام کر رہے تھے. بالکل. اور یہ اس وقت سجاد لون صاحب نے بھی ایک طرح سے مدد کی تھی شعیب صاحب کی. اور نیشنل کانفرنس نے کینڈیڈیٹ وہاں فیلڈ نہیں کیا، اور فاروق صاحب نے اپنے ورکرز کو کہہ دیا کہ وہ ان کے حق جگہ کھلی چھوڑیں، ہاں ان کی مدد کریں. تو شعیب لون کی، ہاں شعیب لون کی نیشنل کانفرنس کی مدد تھی. وہ 1 to 1 صرف 2 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھا وہ. ہاں. تو لہٰذا وہ الیکشن جو تھا وہ بن گیا مفتی صاحب کے ایک نمائندہ جاوید بیگ ورسز آل ہو گیا. جی. تو اس وجہ سے کافی محنت کے باوجود بھی ہم الیکشن نہیں جیت سکے. تو جو بیگ صاحب کا 2008 کا الیکشن تھا، 2009 کا 8 کا پارلیمنٹ وہ میں نے خود لڑا. نظام الدین بٹ صاحب کا جو الیکشن تھا 2005 میں پارلیمنٹ میں ان کا چیف ایجنٹ تھا. پھر بیگ صاحب کا لڑا. پھر دلاور صاحب کا چیف ایجنٹ بھی میں ہی تھا وہاں نارتھ میں. 2011 کے جو یہ پنچایت الیکشن ہوئے ہم نے سویپ کیا. اس وقت وہاں میں الیکشن لڑ رہا تھا، بیگ صاحب نہیں تھے یہاں، تو دلی میں تھے بیگ صاحب. پھر 2014 کا بیگ صاحب کا الیکشن معلوم کر سکتے ہیں. تو میں نے اس میں تو جان کی بازی لگا دی، اور بارہمولہ کانسٹیچوئنسی سے 10,000 ووٹ کی لیڈ تھی. اور میں نے ان کو کہا تھا اس وقت کہ میں 10,000 کی لیڈ سے کم آپ کو نہیں دوں گا. سو دی ہم نے، لیکن بارہمولہ جیسی لیڈ کہیں نہیں ملی. جی. تو پھر 2014 کے الیکشن میں میرے مینڈیٹ کو لنگرنگ رکھا گیا. وہیں سے بیگ صاحب اور میرے درمیان ایک چاقو داخل ہو گیا تھا اس سیب میں، جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اس وقت سے کٹنگ ہو گئی تھی. بیگ صاحب نہیں چاہتے تھے کہ یہ کنٹیسٹ کریں. تو اس وقت پھر مفتی صاحب نے سب کو اوور رول کر کے مجھے بلا کے کہا تم جا کے الیکشن لڑو. تو مجھے اس وقت مفتی صاحب کا مینڈیٹ تھا 2014 میں. میرے ساتھ PDP میں سے مفتی صاحب کے بغیر کوئی کھڑا نہیں تھا. تو زمینی سطح پر PDP اور میں اور اللہ کی مدد اور مفتی صاحب کھڑا تھے، اور کسی نے میری مدد 2014 کے الیکشن میں نہیں کی. یہ آپ نے بارہمولہ سے لڑا؟ جب میں نے بارہمولہ سے لڑا، بیگ صاحب نے اس میں کوئی پارٹیسپیشن نہیں کی. رسمی طور بیگ صاحب 1-2 بار وہاں آئے، لیکن وہ جو الیکشن یہاں سے لڑا جاتا ہے نا جوش خروش کے، وہ نہیں لڑا. وہ جو 2006 میں بیگ صاحب نے لڑا تھا، وہ آخری 5-6 دن اگر بیگ صاحب پہلے آ گئے ہوتے 2-3 مہینے پہلے، صرف انہوں نے اس وقت ایک انٹروین کیا ہوتا تو صورتحال دوسری ہوتی. دلی میں یہاں پہ ان کی مداخلت سے حالات بدل سکتے تھے. اس وقت بھی انہوں نے وہ کیجول لیا. اینی وے مجھے کوئی گرجز نہیں ہے. سو انہوں نے جو مناسب سمجھا کیا. لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ مجھے اور میرے اور ان کے درمیان فاصلے بڑھ رہے تھے، اور میں نے بہت کوشش کی کہ یہ فاصلے نہ بڑھیں، میں ان سے الگ نہ ہو جاؤں. ایک میرا قطعی طور ایک فیملی کا ایک ایلڈر کے خلاف
کھڑا ہونا یا ان سے ڈرفٹ اوے ہونا، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے کوئی سوچ بھی سکتا ہے کہ میں اس لیول کا سوچتا؟ لیکن بہرحال، اور بڑے کا کام کیا ہوتا ہے؟ بڑا کیا ہوتا ہے؟ بڑا اسی صورت میں ہوتا ہے جب an elder has to behave like an elder, only then he is an elder. تو یہ سوال جو ہے، یہ تو مجھے رات کو بھی کبھی ہنٹ کرتا ہے، لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے. تو پھر اس کے بعد پھر یہ الیکشن آ گیا. ملیٹنسی کے بعد مطلب 2009 کے الیکشن کے بعد ملیٹنسی والی سچویشن کافی حد تک بدل گئی. ڈیمونسٹریشنز ہوئے، ڈسٹربنس کافی رہی 2009 میں، 2010 میں، اور اس کے بعد 2016 میں کافی ڈسٹربنس رہی. لیکن اس سے پہلے خاص طور سے 1996 سے لے کر کے 2005-06 تک سچویشن کافی مخدوش رہی. مطلب ملیٹنٹس کھلے عام سڑکوں پہ چلتے تھے، ان کی ریٹ چلتی تھی. تو اس دور میں ان کے ساتھ آپ کا کیا کس قسم کا رابطہ رہا، یا ان کے ساتھ آپ کانفلکٹ میں رہے یا دوستی رکھی ان کے ساتھ، جو اکثر پولیٹیشنز رکھتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں؟ میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے، مجھے امید ہے کہ اس کے جواب کو آپ من و ان رکھیں گے. یہ سر من ان ہے، ہم کوئی ایڈٹ نہیں کرتے. اقبال کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، جی، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کہ ایک تو ناکامی، اوپر سے بدترین قسم کی ناکامی کی ہم جو یہ کاروان تھا، جس منزل کی طرف یہ رواں دواں تھا، وہ منزل ہی یہ کھو بیٹھے، بکھر گئے. اور پھر اوپر سے اس سے بڑی ناکامی یہ کہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم منزل کھوئے گی. کسی فرد کی یا کسی قوم کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ اس کو یہ احساس نہ ہو کہ ہم نے کھویا کیا ہے. یہ جو مسلمانوں میں مطلب میں خود مسلمان ہوں، ہم مسلمانوں میں ہر چیز تقدیر کے ساتھ جوڑنے کا ایک رواج بن گیا ہے. جس چیز کو سب سے زیادہ ڈسکریج کیا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھی، اسی کو ہم سب سے زیادہ انکریج کرتے ہیں جب ہم ناکام ہو جاتے ہیں. جی، ناکامی سے پہلے ہم ہر چیز میں خدا کو اپنا شریک رکھتے ہیں، اور ناکامی کے بعد ہر چیز کو تقدیر پہ ڈال دیتے ہیں اور خدا پہ ڈالتے ہیں. جی، جو ویزیبل کشمیر میں ایک پولیٹیکل اینڈ ریلیجس پولرائزیشن ہو رہی تھی، دونوں مل کے ہو رہی تھی، یہ امیجیٹلی ہو گئی تھی شیخ صاحب کے 1977 کے الیکشن کے بعد. جی. اور میں اگر اس کی دفاع میں بولوں گا تو وقت آنے پہ آپ دیکھ لیں گے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ سید علی عشاء گیلانی جماعت اسلامی کے جب انہوں نے الیکشن لڑا تھا 74 میں تھا شاید اسمبلی الیکشن، تو خواجہ باغ میں ایک پوسٹر لگا ہوتا تھا، بہت بڑا پوسٹر، اس پہ باہر لکھا ہوتا تھا زندان کے قیدی سید علی شاہ گیلانی کو ووٹ دیں. اور ہم جو اسکول کے بچے تھے 4th یا 5th میں پڑھتے تھے، تو ہم نے دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ ہماری آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں.
تو یہ ذہن میں ہمیں ڈالا گیا کہ سید علی شاہ گیلانی صاحب ہماری آزادی کی جنگ لڑ 1972 کا اسمبلی الیکشن تھا، میں چھوٹا سا تھا، مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک کراکلی پہن کے داڑھی والا ایک خوبصورت آدمی تھا. یہ صرف آزادی کی جنگ کا مسئلہ نہیں تھا. دوسری بات جو خود بخود میرے ذہن میں داخل ہوئی وہ یہ تھی کہ ہم غلام ہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی آدمی آپ کی آزادی کی جنگ لڑتا ہے، اس کا دوسرا پہلو کیا ہے؟ اس کا دوسرا پہلو خود بخود یہ ہوتا ہے کہ آپ غلام ہیں. پھر بدقسمتی سے جب یہ کولڈ وار کی وجہ سے رشیا وہاں داخل ہوا افغانستان میں، اس کی وجہ سے جو نیوز آ رہی تھی، بی بی سی سے نیوز آ رہی تھی، یا جو پاکستان کے اخبار شائع ہو رہے تھے، یا سی آئی اے اور آئی ایس آئی جس طرح سے اسلام کو اور جہاد کو اور پروموٹ کر رہے تھے، جو وہ میگزینز آتے تھے اس میں جو کہانیاں آتی تھی ملیٹنٹس یا مجاہدین کے بارے میں کہ وہ کس طرح سے لڑتے ہیں اور اللہ کی کس طرح سے غیبی مدد ان کے ساتھ ہے، یہ چیز بصیرت نوجوان میں نے اپنے کالج کے دنوں محسوس کیا. نوجوانوں میں وہی نوجوان جو کبھی ہم نماز کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، یہ نیوز دیکھ کر ہم بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم ایک ایسی امت کا حصہ ہیں اللہ تعالیٰ جن کے ساتھ آج بھی کھڑا ہے، اور جب وہ ریت کو پھونکتے ہیں اور آسمان کی طرف اڑاتے ہیں تو رشیا کے جہاز گر جاتے ہیں. اچھا، ہاں، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک معصوم اور جذباتی قوم کے لیے یہ چیزیں ایک فوڈر ہوتی ہیں جو آپ کو جس ڈائریکشن میں کوئی لے کے جانا چاہے تو کیونکہ جہاں اخلاقی تربیت کا کوئی معیار بھی نہ ہو اور کوئی سوچ بھی نہ ہو اور آپ کے پاس یہ ترجیحات میں بھی شامل نہ ہو، جہاں آپ کی اخلاقی تربیت کی جائے، اور اخلاقی تربیت سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی سوچ آپ کے سامنے آتی ہے تو قوموں کے اندر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس پہ بات کرتے ہیں، انالیسس کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے کوئی رائے قائم کرتے ہیں، اور پھر کافی ڈیبیٹس اور ڈیلیبریشنز کے بعد آپ کسی فیصلے پہ پہنچتے ہیں جہاں ہر رائے کا احترام کیا جاتا ہے اور لوگوں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن ایک پراپر ڈسکشن کے بعد کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو 79 کے بعد جو ماحول بن رہا تھا یہ ہمیں دونوں سمت پہ کام کر رہا تھا، سیاسی سطح پہ نظام مصطفیٰ کی سوچ اور اس کے حصول کا جہادی راستہ. یہ افغانستان ہمارے سامنے اس کی ایک زندہ مثال تھی. دوسرا یہ تھا کہ پنجاب میں ملیٹنسی شروع ہو گئی تھی، اور یہ گن کہاں سے آ رہی تھی؟ یہ پاکستان سے آ رہی تھی. تو یہاں یہ سوچ بن رہی تھی کہ اگر پنجاب کے سکھ جو فوج میں بھی ہیں، فوج کے چیف بھی ہیں، بڑے بڑے عہدوں اور افسروں پر ہیں، اگر وہ اپنے لیے ڈھونڈ سکتے ہیں آزادی تو ہم کیوں نہیں؟ تو ہمیں بھی ڈھونڈنی چاہیے، کیونکہ پنجاب جب کٹے گا ہم آٹومیٹکلی آزاد ہوں گے. جی، کیونکہ نظام مصطفیٰ کا ایک سوچ ایک پیش کی جا رہی تھی، تو اس سوچ کے ساتھ کون کھڑا نہیں ہوگا؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے کہ جس کے لیے آپ سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہو، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں. تو یہ چیزیں آپ نے اس وقت سمجھی جب لوگ سمجھ نہیں رہے تھے؟ نہ یہ تھا لوگوں میں کہ یہ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کیسے ہوگا، یہ نہیں تھا. تو ایک تو پنجاب کی ملیٹنسی، افغانستان کا جہاد، پنجاب کی ملیٹنسی. اب اس پہ ایک اور چیز یہ ہو گئی، 1983 میں ایک فلم لگی عمر مختار، یہ کشمیر میں مصطفیٰ کا، یہ بھی گلوریفائی کرنے کے لیے، ملیٹنسی کو گلوریفائی کرنے کے لیے اس فلم کو اسپانسر کیا گیا کہ یہ پاکستان، ہندوستان ایسے جگہوں پہ لے جاؤ تاکہ تو اس کو کسی مقصد کے تحت یہاں چلایا گیا جو یہاں کے سری نگر کے ریگل سنیما میں چلی. جب ہم 11 بجے کا شو دیکھ کے باہر نکلے 1 بجے تو ریگل سنیما کے سامنے ایک جموں کشمیر پہ ایک سب سے بڑے لیڈر کا ایک ہوتا تھا، ایک بنا ہوا پورٹریٹ بنا تھا. تو یہ نوجوان وہاں سے نکلے فلم دیکھ کے، جب یہ سب جمع ہو گئے ریگل کے وہاں سامنے تو وہ نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. ہم کیا چاہتے؟ آزادی. آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ چڑھے تو انہوں نے یہ سارا نیچے اتار. کیوں؟ وجہ کیا ہو گئی؟ اس فلم میں ایک تو ریزمبلنس جو تھی جی عمر مختار کی، وہ ہماری ٹاورنگ لیڈر کے ساتھ تھی، شیخ محمد اللہ کے ساتھ. ہاں. دوسرا جو اس عمر مختار نے کہا کہ ہمارے پاس 2 ہی راستے ہوتے ہیں، یا ہم لڑتے ہیں جیتتے ہیں، یا ہم پیرش ہو جاتے ہیں، ہم سرنڈر نہیں کرتے. جی. تو یہ چیز جو تھی اس پہ کام ہو رہا تھا کہ یہ فلم میں یہ ہے. تو وہ ایک ماحول بنا،
اس ماحول کی وجہ سے جو نوجوانوں کے اندر ٹرکل ڈاؤن کر گیا کہ یہ جو ملک ہے یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے اور ہمارے عقیدے کے عین مطابق ایک ملک بنا ہوا ہے، ہم ادھر کیوں رہیں گے، ہم ادھر کیوں نہیں جائیں گے، یہ تو ہمارا دینی فریضہ ہے جی. یہ بھی نوجوانوں کے اندر ٹرکل ڈاؤن کر رہا تھا. ابھی ووٹنگ میں یہ آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن نوجوانوں کے اندر، میں کالج کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، مجھے معلوم تھا، یہ امر سنگھ کالج میں ہوتے تھے، اشفاق مجید صاحب وہاں کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں. میں نے ڈگری کالج بارہمولہ میں دیکھا تھا پہلے، اس کے بعد میں وہاں جب گیا تو میں نے وہاں محسوس کیا یہ ہوا گرم ہو رہی تھی کہ لوگ اس طرف جائیں گے. پھر جب یہاں کرکٹ میچ ہوا 1983 میں جب ویسٹ انڈیز، اس میں جو نوجوانوں نے کیا وہ ساری کشمیر کے نوجوانوں کو لگا کہ یار یہ تو ہم ہیں، یہ جو کوئی بھی کر رہا تھا یہ ہمارے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا. اور اس کو ایک لیجیٹیمیسی دینے والے وہ انسٹیٹیوشنز آلریڈی مذہبی جماعتوں کے قبضے میں تھے. اور ماسک سے بڑا انسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے؟ جب ماسک کسی چیز کو اون کرتی ہے نا تو آپ سمجھ لیں کہ یا وہ قوم کھڑی ہو جائے گی یا وہ کوئی مٹ جائے گی. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ مسجد اور مدرسے کو استعمال کیا گیا اس چیز میں کا؟ مدرسوں کا نام نہیں لوں گا، لیکن مجھے یہ پورا پتہ ہے کہ میں نے اس دور میں جب سے میں پڑھتا ہوں، میرا یہ تھوڑا مذہب کے حوالے سے مطالعہ ہے، مسلمانوں نے اس انسٹیٹیوشن کو پولیٹیکل اینڈ ریلیجس ریڈیکلائزیشن کے لیے کھلے عام استعمال کیا. تو اس کے بعد 87 آ گیا. 87 میں یہ سارا غصہ مف کی صورت میں آپ کے سامنے تھا. اب جب آپ مسلم متحدہ محاذ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ جموں کشمیر کے مسلمانوں کو اسلام کے نام پہ کھڑا کرنے کی بات کرتے ہیں. مسلم یعنی وہ لوگ جو اسلام پہ یقین رکھتے ہیں، متحدہ اکٹھے ہو جائیں، فرنٹ اور ایک محاذ بنا دیں. سمپل. اس کا کیا مطلب ہے کہ کشمیر کے جو ہندوز ہیں ان کو ہم نے الگ کر دیا، جو سکھ ہیں ان کو الگ کر دیا، جو بودھ ہیں ان کو الگ کر دیا، جو ڈوگرا ہیں ان کو الگ کر دیا. تو آپ نے رائے شماری کی بنیاد وہاں رکھی، یہ مذاق نہیں تھا. مطلب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا منصوبہ تھا؟ پاکستان کے منصوبے کے بغیر آپ کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک آدمی جنم اشٹمی پہ اننت ناگ چوک میں ایک بھیڑ ذبح کرتا ہے قاضی نثار صاحب کا، ان کا اس سے پہلے کیا کنٹریبیوشن تھا سیاست میں؟ میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کے بچے میرے بھائیوں کی طرح دوست ہیں. اور قاضی نثار صاحب شام کو، اسی دن شام کو ساؤتھ کے ہیرو تھے. پورے ساؤتھ میں قاضی صاحب مالائیں ڈال کے، مجھے یاد ہے میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ یہاں تک لمبا چوگا پہن کے وہ مالائیں ڈال کے جہاں سے جاتے تھے، عورتیں مرد. شیخ صاحب بھول گئے لوگوں کو. تو یہ چیزیں جو تھی، یہ ساری چیزیں جمع ہو رہی تھی. اور پھر اس الیکشن میں کہتے ہیں وہ جو الیکشن مینیج کیا گیا یا ری کیا گیا، اور جتنا پہلے اس سے پہلے یہ مجھے پورا کرنے دیں. تو یہ سارا غصہ اور وہ سارا کچھ آپ کو 87 کے الیکشن میں کسی نہ کسی صورت میں نظر آیا. پھر اس کے حوالے سے گورنمنٹ آف انڈیا نے اور یہاں کی ایجنسیز نے کیا پالیسی مرتب کی، اس میں کس کا کیا رول رہا ہے، کبھی فرصت ہوئی تو اس پہ بات کریں. ناظرین، بیگ صاحب کے ساتھ یہ ملاقات کا سلسلہ جو ہے یہ تھوڑا طویل ہوتا جا رہا ہے. ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. اس وقت ہم اجازت لیں گے بیگ صاحب سے، اور بیگ صاحب ہم دوسرے پروگرام میں آپ کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رہے گا. ناظرین، جاوید حسن بیگ نیشنل کانفرنس کے MLA بارہمولہ سے اگلے پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ ہم کلام رہیں گے. اگلی سیٹرڈے تک ہمیں اجازت دے دیں.